बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है रोशन इस्लाम, दरसी किताब क्लास 5। आप निकालें सफ़ा नंबर 8। बेटा सफ़ा नंबर 8 शुरू करने से पहले आपने ऊपर डेट लिखनी है 1 जुलाई 2020 और दिन लिखना है बुध। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है सबक 2। और सबक 2 क्या है हमारे पास? आखिरत। अल्लाह ताला ने ये दुनिया मखसूस मुद्दत के लिए बनाई है। जब दुनिया ये मुद्दत पूरी कर लेगी तो अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देंगे। जिस दिन दुनिया अपने अख्ताम को पहुँचेगी और क़यामत कायम होगी, उस दिन को रोज़े आखिरत कहते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुनिया फ़ानी है, आर्ज़ी तौर पे है। एक ना एक दिन इसने ख़त्म होना है। जिस दिन इसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और जब ये दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो वो दिन जो कहलाएगा रोज़े आखिरत। अब आखिरत का मकसद क्या था? आखिरत का मकसद आखिरत यौम हिसाब है। उस दिन इंसान ने दुनिया में जो भी अमाल किए होंगे उनका हिसाब होगा। अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा था तो ये वादा किया था कि अगर इंसान दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेगा तो वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के बाद दोबारा जन्नत में जा सकेगा। इसीलिए रोज़े आखिरत हिसाब होगा कि इंसानों ने कितने अच्छे अमाल किए हैं और कितने बुरे अमाल किए, किसको जन्नत में भेजा जाएगा और किसको दोज़ख में डाला जाएगा। तो बेटा आखिरत का मकसद क्या था कि आखिरत यौम हिसाब है। यौम का मतलब होता है दिन, मतलब हिसाब किताब का दिन है। उस दिन हिसाब किताब होगा इंसानों के अच्छे अमाल का, उनके बुरे अमाल का। तो जिसने अच्छे अमाल किए होंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने वादा किया है, वो उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा, और जिसने बुरे अमाल किए होंगे उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और वही उसका ठिकाना होगा मौत के बाद। लेकिन क़यामत से पहले, अब मौत के बाद और क़यामत से पहले होता क्या? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ तब होगा जब आखिरत का दिन होगा, तो उससे पहले जैसे जो अभी लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनके साथ क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। चूँकि रोज़े आखिरत के आने से पहले बहुत से लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, तो इस दौरान इन इंसानों की अरवाह को एक इंतज़ारगाह में भेज दिया जाता है जिसको बरज़ख कहते हैं। बरज़ख में अरवाह रोज़े आखिरत का इंतज़ार करती हैं। मतलब क़यामत से पहले जो लोग मर जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, उनकी रूह को एक इंतज़ारगाह में भेज दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बरज़ख। ठीक है, और वहाँ पे वो आखिरत का इंतज़ार करती हैं, क्योंकि हिसाब किताब का तो एक ही दिन मुकर्रर है ना, रोज़े क़यामत का, आखिरत का दिन। जी नेक्स्ट है आखिरत कैसे आएगी। जिस दिन अल्लाह को दुनिया ख़त्म करनी होगी उस दिन हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। सूर की आवाज़ ऐसी होगी कि ना सिर्फ तमाम जानदार हलाक हो जाएंगे बल्कि दुनिया भी फ़ना हो जाएगी। ये अमल पूरा होने के बाद हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे। इस दफ़ा सूर की आवाज़ ऐसी होगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान भी इस दुनिया में आए थे वो सब के सब दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे और बारगाह इलाही में पेश किए जाएंगे। ठीक है, और किरामन कातिबीन वो फ़रिश्ते जो पूरी ज़िंदगी हर इंसान के साथ रहते हैं और उसके हर अमल को नोट करते हैं, हर अमल का अमालनामा सामने लाएंगे। तो इस तरह से आएगी क़यामत कि जब ये दुनिया अल्लाह ताला ने ख़त्म करनी होगी तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। उसकी आवाज़ से इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ है, सब जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, फ़ना हो जाएगा। और फिर वो दोबारा सूर फूंकेंगे और उसकी आवाज़ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि सबसे पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उनसे लेकर आखिर रोज़े क़यामत तक जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं वो सब जो हैं वो अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, ज़िंदा हो जाएंगे, अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। और किरामन कातिबीन वो फ़रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहते हैं और हमारे अमल को लिखते हैं, वो हमारा अमालनामा हमारे सामने लाएंगे। ठीक है, पैदाइश से लेकर मौत तक हर इंसान ने जो अमाल किए थे वो सब के सब अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन कोई शख्स उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हटेगा जब तक 4 बातें उससे पूछ ना ली जाएंगी। कौन कौन सी वो बातें हैं?
عمر کس چیز میں گزاری، مطلب جو اس کو ایک زندگی ملی ہے وہ اس نے کس میں گزار دی، اپنی جسمانی طاقت کس چیز میں ختم کی، مطلب جیسے دیکھیں ہم جب جوان ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، بچوں سے لے کے جیسے ہم ینگ ایج میں آتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اچھی قوت، ایک اچھی طاقت آ جاتی ہے، تو ہم نے وہ کس چیز میں گزار دی، ہم سے وہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال کیا ہوگا، جس قدر دین سے واقفیت تھی اس پر عمل کیا یا نہیں، مطلب جتنا ہم دین کے بارے میں جانتے تھے کیا اس پہ عمل کیا۔ اور چوتھا سوال کیا ہوگا، مال و دولت کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ٹھیک ہے، کہ جو مال دولت یہ ہم جیسے پیسے کماتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر بار بیوی بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو پیسے کماتے ہیں، جو بھی مال کماتے ہیں وہ کہاں سے اور کیسے کمایا اور پھر وہ خرچ کہاں ہوا، ٹھیک ہے، آیا ہم نے وہ جو کمائی ہے وہ حلال طریقے سے کی ہے یا حرام طریقے سے کی ہے، اور پھر اس کو خرچ کہاں کیا، حلال کاموں میں خرچ کیا یا حرام کاموں میں خرچ کیا، یہ سارا ہم سے سوال جواب جو ہے وہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے، ہر انسان سے سوال ہوگا اس نے جو جھوٹ بولے، جو کینہ اور بغض دل میں رکھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس نے حسد کیا، برائی کی، لڑائی جھگڑے کیے، اس کی جواب طلبی ہوگی، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، اس کے بارے میں سرزنش ہوگی، دوسروں کا حق مارا، کسی کے پیسے ہڑپ کیے، کسی کو دھوکہ دیا، اس کا بھی پوچھا جائے گا، پڑوسیوں کو تنگ کیا، غریب رشتہ داروں کو حقیر جانا، اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا، غرض انسان نے دنیا میں جتنے بھی برے کام کیے ہوں گے سب پر جواب طلبی ہوگی، جس نے جتنے زیادہ گناہ کیے ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس سے جواب طلبی ہوگی، اور اگر گناہ گاروں کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی تو دوزخ ان کا مقدر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ایسا نہیں ہے کہ اگر دنیا میں ہم نے کوئی ایسا گناہ یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول لیا تو شاید ہم اس سے بچ جائیں گے، ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیا تو ہم اس سے بچ جائیں گے، جیسے کہ دیکھو پڑوسیوں تک کا پوچھا جائے گا کہ اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کو تنگ کیا ہے یا اپنے رشتہ داروں کو حقیر جانا، ان پہ ظلم و ستم کیا، ان کو اپنے سے کم ظرف جانا، تو اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بس جن کے گناہ جو ہیں وہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جو کہ ان کا مقدر بن جانا ہے، اور دوزخ بے شک بہت ہی ایک برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ گاروں کے برعکس نیکوکار اطمینان سے ہوں گے، اب جو گناہ گار ہیں وہ ان سے سوال جواب ہو رہا ہے اور وہ ڈر بھی رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونا ہے، لیکن جو نیکوکار ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، فرشتے ان کی توجہ کریں گے، ان کو اوس کوثر سے فیضاب کیا جائے گا اور وہ اطمینان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں تو اس لیے ان کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں روز آخرت کے بارے میں فرماتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا روز آخرت کے بارے میں کہ جس نے جو اعمال کیے ہیں اس کو اس کے اعمال کے برابر ہی درجہ دیا جائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اعمال سے بے خبر نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا، ہم نے چیپٹر 1 میں بھی پڑھا ہے اس کو ڈیٹیل میں۔ اس کے بعد آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی؟ یوم آخرت ایک کڑا امتحان ہے جس سے تمام انسان گزریں گے، اس کڑے امتحان میں ہمیں کامیابی کس طرح سے مل سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں دن رات عبادت کرنی ہوگی، سارا سال روزے رکھنے ہوں گے، یا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس میں ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے۔ اللہ نے ہمیں دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے برتنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ چلنے کے لیے، اس طریقے سے دنیا گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ دنیا برتنے کا مطلب ہے کہ ہم وہ سارے کام کریں جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کرنے چاہیے، لیکن یہ سارے کام کسی انسانی ایجاد کردہ طریقے سے نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم نیکی دوسروں کے ساتھ نیکی کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، برے کاموں سے دور رہیں، والدین کی عزت کریں، استاذہ کا احترام کریں، ٹھیک ہے۔ عبادت بھی ہمیں کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ حج کر سکتے ہیں تو حج پہ بھی ضرور جائیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اس طرح کے کافی سارے کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جس کی عبادتیں زیادہ ہوں گی، لیکن اسلام میں عبادت صرف نماز پڑھنے، روزے رکھنے یا حج کرنے کا نام نہیں۔ اسلام میں اگر آپ حق حلال سے روزی کما رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو عبادت میں مشغول ہیں، پیاسے کتے کو پانی پلا رہے ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جانوروں کی بھی بات آ گئی نا، یعنی دنیا میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ احکام خداوندی کے تحت ہے تو عبادت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تحت ہے تو وہ عبادت ہیں۔ ان عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ خدا نے جو فرائض بندگی آپ پر لاگو کیے ہیں ان کو بھی برضا و رغبت پورا کریں، یعنی نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، موقع ہو تو حج کریں، مستقل گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے رہنمائی مانگتی رہیں۔ ابھی دیکھیں یہ سارے وہی کام ہیں جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں، روزے بھی پورے 30 رکھیں، حج بھی کریں، لیکن ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، چھوٹوں سے پیار محبت نہ کریں، اپنی جو روزی ہے، جو ہم اپنا رزق کماتے ہیں، جو بھی کمائی کرتے ہیں وہ حلال طریقے سے نہ کریں، تو بیٹا ہمارے پھر ان روزے ان نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ درج بالا باتوں سے واضح ہے کہ جب آپ دنیاوی زندگی احکام خداوندی کے تحت گزارتے ہیں تو آپ کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں امید کی جا سکتی ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں اتنی ہوں گی کہ وہ ان گناہوں پر غالب آ جائے گی جو دن رات سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلمان آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آخرت میں کامیابی دنیا میں احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں آخرت میں کامیابی کس صورت میں مل سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور ان کے راستوں پر جو ہے وہ ان کی باتوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کاموں کو بھی سر انجام دینا ہے جس سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ شاید کم ہو جائے۔ پہلے تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ بیٹا گناہ کرنے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر انجانے میں آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا تو آپ اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے مسلسل معافی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ بس آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جو چھوٹے چھوٹے سی آپ کی نیکیاں ہیں آپ نے ان کو کرتے رہنا ہے تاکہ روز آخر جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمیں ہماری نیکیوں کے بدلے جو ہے وہ جنت تحفے میں ملے، ٹھیک ہے۔ جنت میں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جگہ دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آپ نے اس چیپٹر کو بیٹا اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس میں آخرت کی جو تفصیل دی گئی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔